billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum to all of you. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। That is good. तो आज हमारा सेगमेंट जो है वो टेस्ट एंड पनिशमेंट के हवाले से है. ये एक ऐसा टॉपिक है where every single day ये हमारे ज़हन में एक दो दफ़ा आता है कि ये ज़िंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह ने हमें किस लिए खल्क किया है. A lot of the times लोग कहते हैं कि ज़िंदगी तो टेस्ट पनिशमेंट्स के अलावा कुछ होती ही नहीं है, तो why bother. तो a lot of the youth especially जो ये क्वेश्चन उनके ज़हन में आता है वो इस्लाम के राह से हट जाते हैं. So आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे इस्लामिक स्कॉलर खानम मोहम्मद ज़हरा हैं और उनके साथ सिस्टर समीना है. तो इनके साथ हम ये सेगमेंट स्टार्ट करते हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम खानम और नादिया, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ. थैंक यू नादिया, मौका देने के लिए. फिर से आज भी बहुत सारे सवालात हैं जो खानम आपके लिए हैं और उम्मीद है आप हमारे सवालों का जवाब हमें मुतमईन करेंगी उन पे. जी, जैसे कि अभी नादिया ने बताया कि इम्तिहान हमारा हर रोज़ हम कहते हैं इम्तिहान है, ज़िंदगी के इम्तिहान. अक्सर आम ज़बान में भी यही बात करते हैं. तो जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है, बल्कि हम लोग एक दूसरे से ये भी कहते हैं कि मुश्किल के वक्त में जो है वो किसी के ऊपर मुश्किल पड़ती है तो हम लोग अक्सर उससे ये कहते हैं ना कि अल्लाह मोमिन का ही इम्तिहान लेता है और उसी को आजमाइश होती है. बट हाउ डू वी नो कि वो जो सिचुएशन हमको मिली है कि जिसमें हम इस वक्त जो परेशानी हमारे ऊपर है वो हमारा इम्तिहान है या कि अल्लाह का अजाब है? इससे हम कैसे समझ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ज़िंदगी है वो टेस्ट और ट्रायल्स का नाम है. ज़िंदगी स्टेगनेंट रुके हुए पानी की तरह नहीं है, बल्कि बहते हुए समंदर की तरह है. और समंदर में लहरें आती हैं, कभी ऊंची आती हैं कभी नीचे, और ये ज़िंदगी की अलामत है. जो टेस्ट और ट्रायल्स हैं वो सबको फेस करने, हर एक की ज़िंदगी में अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हैं. अब वो आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों के जहन में बस औक़ात आता है कि ये आया हम पे कोई खुदावंद आलम की तरफ से सज़ा हमें मिल रही है, अज़ाब मिल रहा है, या ये हमारी आजमाइश है, या हमारा टेस्ट है या ट्रायल है. तो देखिए, इसके मुताल्लिक़ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जो कौल है वो बेहतरीन हमारे लिए हल फराहम करता है कि इमाम फरमाते हैं कि जब भी तुम पे कोई मुश्किल आए, जब भी तुम्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, तो ये देखो कि उस मुश्किल के सामना करने के नतीजे में तुम अल्लाह से नज़दीक हो गए या अल्लाह से दूर हो गए. अगर तुम अल्लाह से नज़दीक हो गए तो इसके मानी ये हैं कि ये आजमाइश थी, और अगर तुम अल्लाह से दूर हो गए तो वो सज़ा है. तो ये इंसान के अपने ही हाथ में है. अल्लाह ने इख्तियार रखा है कि वो किसी भी सिचुएशन को अपने लिए आजमाइश बना दे. वो और आगे चल के आपको जब हम इस मौजू के बाकी सवालात का जवाब देंगे तो आपके लिए वाज़ेह होगा कि आजमाइश कोई मुश्किल आजमाइश, मसाइब, ये इंसान के लिए बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि इंसान के लिए नेमत है, इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी है. अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे आजमाइश में डालता है. जितने अम्बिया हैं हमारे, उनकी आजमाइशें ली गई. जितने मासूमीन हैं, इमाम हैं, उनकी आजमाइश ली गई. तो जितनी ज़्यादा आजमाइशें होती हैं, इसका मतलब है कि उतना इंसान अल्लाह से करीब है, अल्लाह से नज़दीक है. सॉरी, म्यूट हो गया था. मैं कह रही थी खानम, जैसे आपने बताया कि अल्लाह अपने मोमिन का ही जो अपना प्यारा होता है, उसका बंदा होता है, उसकी आजमाइश करता है, लेता है, उसी को आजमाता है. लेकिन जैसे जब अल्लाह जानता है कि वो उसका अपना बंदा है, वो मोमिन है, वो उसके करीब है, फिर भी मतलब उसी की आजमाइश फिर ज्यादा क्यों होती है? मतलब इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द टेस्ट और ट्रायल? जी, यही जैसे मैंने
آپ کے سامنے کہا کہ جو آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے، مصیبت ہے، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، انہیں زحمت نہیں سمجھنا چاہیے. یہ خداوند عالم کی طرف سے نعمت ہے، اپرچونٹی ہے. کیوں ہے اپرچونٹی؟ کہ یہ سب آزمائشیں، ٹیسٹ، ٹرائل، مشکلات، مصائب، یہ ایک مومن کو کندن بناتے ہیں، یہ ایک مومن کو مضبوط بناتے ہیں. جو مختلف مصائب و مشکلات ہوتی ہیں، جو بھی ہمیں مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں، مشکل سرکمسٹانسز فیس کرنے پڑتے ہیں، اس سے ہم لرن کرتے ہیں، اس سے ہماری پرسنالٹی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی آپ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں تو آپ کی جو شخصیت ہے، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، وہ امپروو نہیں کرتی. جب آپ کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں تب آپ کی پرسنالٹی امپروو کرتی ہے. اور کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو مشکل میں ڈالیں. جو تزکیہ نفس ہے وہ بھی نفس کو مشکلات میں ڈالنے کا نام ہے. تو جتنی اسٹرگل ہے، اسٹرگل انسان کو بہتر سے بہتر بناتی ہے، پرسنالٹی کو گروم کرتی ہے. یہ انسان کی جو پوری شخصیت ہے، چاہے وہ اس کا نفس ہے، چاہے اس کی روح ہے، یا چاہے اس کا جسم ہے، وہ جب بھی مشکلات سے گزرتا ہے تو وہ نکھرتا ہے. جب وہ مشکلات سے گزرتا ہے تو وہ نکھرتا ہے. جیسے کہ آپ جسم ہی کو لے لیجئے، اگر جسم کو خوبصورت اور مضبوط بنانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے لیے جہاں ایک طرف اسے صحیح غذا دینے کی ضرورت ہے، وہیں اسے ایکسرسائز کروائی جاتی ہے. جتنی زیادہ ایکسرسائز ہوگی اتنے مسلز اسٹرانگ ہوں گے. جتنی زیادہ باڈی ورک آؤٹ کرے گی اتنی زیادہ باڈی اسٹرانگ بھی ہوگی، دیکھنے میں بھی اچھی ہوگی، اینڈ انرجیٹک بھی ہوگی. تو یہ جو طریقہ بنایا خداوند عالم نے، یہ سب کے لیے ہے. یہ ذہن کے لیے بھی ہے. ذہن جتنی زیادہ کام کرتا ہے، جتنا زیادہ اسٹرگل کرتا ہے، مختلف سچویشنز کو ڈیل کرتا ہے، اتنا زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح روح ہے کہ وہ جتنے زیادہ مختلف سچویشنز کو فیس کرتی ہے، جتنی زیادہ عبادت کرتی ہے، جتنی زیادہ ریاضت کرتی ہے، کبھی نماز کے ذریعے سے ریاضت کرتی ہے، کبھی روزے کے ذریعے سے ریاضت کرتی ہے، کبھی دعاؤں کے ذریعے سے ریاضت کرتی ہے. ریاضت کے کیا معنی ہے؟ ایکسرسائز. وہ سب روح کی ایکسرسائز ہے. عبادت روح کی ایکسرسائز ہے. جتنی زیادہ عبادت ہوگی اتنی روح توانا ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح نفس ہے. جتنا آپ نفس کو سنبھال کے رکھیں گے، اس کے آرام اور سکون کی عادت ڈالتے جائیں گے، اتنا وہ بگڑتا چلا جائے گا. اور جتنا اس کو سختیوں کی عادت ڈالیں گے، اس کی بات ماننے کے بجائے اس سے اپنی بات منوائیں گے، اتنا وہ نکھرتا چلا جائے گا. تو مقصد جو ہے، جو سوال ہے آپ کا کہ مین پرپس کیا ہے ٹیسٹ اور ٹرائلز کا، مقصد کیا ہے؟ تو مقصد ہے انسان کو زوال سے کمال کی طرف لے جانا، پستی سے عروج کی طرف لے کے جانا. کہ انسان کو جیسے کہ خلق کیا، کہ انسان کو اس طرح خلق کیا کہ وہ ایک مٹی سے، گارے سے خلق کیا گیا، تو اب اسے بلندیوں کی طرف لے کے جانا وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. اور اس کے لیے جو سرکمسٹانسز ہیں، جو سچویشنز ہیں، وہ فیوریبل کب بنتی ہیں؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر چیز ہمارے اندر جو کمپوننٹ ہے شخصیت کا، وہ کب نکھر کے سامنے آتا ہے؟ کہ جب ہم مشکلات اور مصائب کے کنڈیشنز اور سرکمسٹانسز کے درمیان ہوں. اگر ہم آرام اور آسائش میں رہتے رہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری زبوں حالی کا وقت ہے. تو اسی طرح آپ تاریخ پہ نظر ڈالیے، جتنے بھی لوگ بڑے بڑے گزرے ہیں، وہ تمام وہ ہیں کہ جنہوں نے مشکلات و مصائب کا سامنا کیا، اور اس مشکلات و مصائب کے سامنا کرنے کی نتیجے میں ان کی وہ عظیم شخصیت سامنے آئی. اور اس کے برعکس اگر آپ حکومتوں کو دیکھیں، بادشاہوں کو دیکھیں، جو بادشاہ بھی عیش و عشرت میں، آرام پسندی میں پڑ گیا، اس کی زبوں حالی شروع ہو گئی، اس کا ڈاؤن فال ہو گیا، اس کا تختہ ہی الٹ دیا گیا. تو سروائیول کے لیے، کمال کے لیے، نکھرنے کے لیے، بہتر سے بہتر بننے کے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ضروری ہے. اسی لیے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈالتا ہے، تاکہ وہ بہتر انسان بن جائے، بہتر بندہ بن جائے، اس کا جو وہ اس سے پہلے تھا اس سے بہتر بن جائے. تو آپ کا نیا ورژن نکل کے سامنے آتا ہے. اس کی سب سے بہترین مثال ہمارے سامنے
ام المصائب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو مدینے سے چلی تھیں کربلا کے سفر کے لیے، تو وہ زینب کچھ اور تھیں، ان کی شخصیت مختلف تھی، مگر جب وہ کربلا کے لامتناہی مصائب سے گزری، مشکلات سے گزری، اور اس کے بعد اسیری اور دربدری، ان سب مشکلات کو انہوں نے سہا، اپنے پیاروں کی جدائی کو انہوں نے سہا، اور ان تمام مصائب کا انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، تو ایک ایسی شخصیت نکھر کے سامنے آئی کہ جس شخصیت کو دیکھ کے عقل آج بھی حیران ہے کہ خاتون اس طرح کی مشکلات و مصائب میں کیا اس طرح بھی ان مشکلات و مصائب کا مقابلہ کر سکتی. تو یہ سب کب ممکن ہوا کہ جب ان تمام مشکلات کو انہوں نے جوان مردی سے اس کا سامنا کیا. جی بہت شکریہ خانم، بہت خوبصورت جواب تھا آپ کا. واقعی اللہ ڈالتا ہے واقعی تو پھر انسان واقعی سچا مومن جو ہوتا ہے وہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اس کو اور بھی اس کے اندر قوت برداشت کہہ لیں اور یہ سب بڑھتی جاتی ہے، ٹالرنس کی اس کے اندر. جی لیکن خانم اکثر ہوتا ہے جو ہمارا تیسرا سوال ہے وہ حالانکہ بہت کچھ ایسا ہی ہے، لیکن اکثر ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم اس چیز سے نکلے تھے، پھر سے کوئی مشکل، جیسے ابھی انسان ابھی کلیئر کر کے اس چیز سے پاس ہو کے ابھی باہر آ ہی رہا ہوتا ہے، پھر کوئی دوسری مشکل آ جاتی ہے. اور عموماً اکثر ہوتا ہے کبھی کبھی ایک ہی مشکل مطلب وہ پھنسا رہتا ہے، اس میں سے نکلتا ہے پھر اسی میں پھنس جاتا ہے، اکثر پریشانی ختم ہی نہیں ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب کہ انسان کو اللہ، جیسے یہ آزمائش بھی بڑی ویسی ہوتی ہے، انسان کبھی کبھی گیو اپ کرنے والے موڈ میں بھی آ جاتا ہے کیونکہ اتنا آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسا بھی کیوں ہوتا ہے کہ why do we face the same situation again and again, یا why do we sometimes people keep facing one problem after another, why so? دیکھیں دو اب اس میں آسپیکٹس ہیں. ایک ہے کہ سیم پرابلم، سیم مشکل کا بار بار آنا، دوسرا ہے کہ مشکلات کا بار بار آنا. تو اس میں ایک تو آسپیکٹ یہ کہ مشکلات میں تو رہنا ہی ہے، یعنی کہ جو عقل مند انسان ہیں، جو اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ اگر ان کے اوپر مشکل نہیں بھی ہوتی تو وہ اپنے لیے مشکل کریٹ کرتے ہیں. مشکل سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے لیے ایک ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں جن میں انہیں کچھ کر کے دکھانا ہو، کچھ اپنے لیے اسٹرگل ہو. ایسے نہیں کہ بس بیٹھے رہنا ہے اور آرام طلبی اور آرام سے زندگی بسر کرنی ہے. تو مشکلات تو زندگی تو نام ہی مشکلات کا ہے. سکسیزفل زندگی از ایکولس ٹو مشکلات، از ایکولس ٹو ٹیسٹ، از ایکولس ٹو ٹرائلس. تو اس سے تو آپ محفوظ نہیں رہ سکتے. محفوظ ان دا سینس اگر آپ نے آرام طلبی میں زندگی بسر کرنی ہے تو وہ بھی بسر ہو جائے گی، مگر وہ آپ کی تنزلی کا باعث بنے گی. ایک انسان جو ہے وہ صرف صوفے پہ بیٹھا رہے، کاؤچ پہ بیٹھا رہے، ٹی وی دیکھتا رہے، کھانا اس کے سامنے پیش کیا جاتا رہے، تو وہ سمجھے گا میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، مگر وہ اچھی نہیں ہے ان دا لانگ رن. وہ اسے بیکار بناتی جائے گی، وہ اس کی جسم کو ڈیٹوریٹ کرتی جائے گی، اس کے مسلس کو ڈیٹوریٹ کرتی جائے گی، ذہن کو خراب کرتی جائے گی، ذہن بالکل بیکار ہوتا چلا جائے گا، اور الٹیمیٹلی وہ ایک لیونگ ویجیٹیبل بن جائے گا، ایک گوشت کا لوتھڑا بن جائے گا، ایک گوشت کا ٹکڑا بن جائے گا جو بس سانس لیتا ہے مگر اس کے اندر انسانیت کی یا انسان ہونے کی کوئی رمق نہیں ہے. تو مشکل ہونا تو یہ کوئی اور بار بار مشکل کسی مشکل کا آنا کہ جو مختلف نوعیت سے آئے تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے، یا وہ اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک ہی مشکل کا بار بار آنا. تو اب یہ دوسرا آسپیکٹ ہے. تو اس آسپیکٹ میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو مشکل ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اپنا جسم، اپنا دماغ، اپنے عقل، ان چیزوں کا انٹلیکٹ، ان چیزوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اور پھر آپ کس طریقے سے ان کا استعمال کریں وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ اس مشکل سے کس طرح اسے فیس کریں اور اس کا سلیوشن ڈھونڈ رہے ہیں. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اسے صحیح طور پہ فیس نہیں کیا ہوتا، اس کا سلیوشن نہیں نکالا ہوتا، بلکہ اس سے اور زیادہ اپنے لیے پرابلمس کریٹ کر لی ہوتی ہیں. کہ جیسے کسی کا
بچہ ہے وہ بیمار ہے, اس کو کوئی بیماری ہو جائے, تو اب اس سچویشن میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک تو حل یہ ہے کہ جو عقل کہتی ہے, کہ جس کی عقل سالم ہو, جو اپنی عقل کو انکریز کرے, اور جو کتاب و سنت کے انڈر اپنی عقل کو لے کے چلے, تو وہ ایک طرف تو اس بات پہ صبر کرے گا, پھر اپنے سرکمسٹانسز کو اس طرح سازگار بنائے گا کہ اس سچویشن کا مقابلہ کرے, اپنے گھر کے حالات, اپنے گھر کے کام, اس میں ایسی روٹین رکھے گا, اب عبادت کے ذریعے اپنی روح کو توانا رکھے گا تاکہ وہ نڈھال نہ ہو. پھر اس کے بعد جو فائنینشیل برڈن ہے, اگر اس کے لیے کوشش اور تگ و دو کرے گا, تو اپنے وقت کو اس طرح سے ڈیوائڈ کرے گا کہ اس مشکل ٹائم میں وہ جتنا بھی عرصہ ہے وہ اسے صحیح طور پہ گزار سکے, اور پھر بالآخر جو بھی اس وقت کے گزارنے کا نتیجہ نکلے گا اس سے وہ کامیابی کے ساتھ اس سچویشن سے نکل آئے گا. مگر اگر یہی سچویشن ہو کہ بچہ بیمار ہے اور ایک پیرنٹ جو ہے, ماں ہے یا باپ ہے, وہ اس کو اپنے ذہن پہ اس طرح سے سوار کر لے کہ ہر وقت نیگیٹو سوچتا رہے اور کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے, بچے کو بھی اس سے بھی جھنجھلا رہا ہے, اس سے بھی چڑ رہا ہے, گھر بھی اوندھا پڑا ہوا ہے, فائنینشیل اگر پرابلم ہے تو بالکل ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے, کوئی تگ و دو نہیں کرے, کوئی کوشش نہیں کرے کہ اس سچویشن سے کیسے نکلا جائے, جو ایکسپرٹس ہیں ان سے کسی سے مشورہ نہیں کر رہے. تو ہر طرف سے انہوں نے اس مشکل کو اور بھی کمپلیکس بنا لیا, اور جو نیگیٹیوٹی ہے, نیگیٹو سوچ ہے, وہ سب سے بڑی مشکل ہے ان تمام سچویشنز میں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ سچویشن گزرے گی, جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا, اس کے بعد وہ اور بھی زیادہ مشکلات میں گرفتار ہو جائیں گے کہ ان کو اور اپنی ہی صحت, چاہے وہ ذہنی طور پہ ہو یا جسمانی طور پہ, انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ابھی تو ہم نے ایک سچویشن کا سامنا کیا, اب دوبارہ ہم ایک سچویشن میں پڑ گئے. اب یہ جو دوسری سچویشن آئی ہے, یہ اپنے ہی سرکمسٹانسز کو غلط طرح سے ڈیل کرنے کا نتیجہ ہے. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے آتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہماری زندگی میں جو مکافات عمل ہیں, جو مختلف ہم اعمال کرتے ہیں اپنی زندگی, جو ایکشنز کر رہے ہیں, ان کا ریئیکشنز ہوتی ہیں, رسپانس ہوتی ہیں, کیونکہ یہ زندگی جو دنیا ہے یہ مکافات عمل ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک پری ریٹن اسکرپٹ ہے کہ جس کے مطابق سب زندگی گزاریں, بلکہ ہر ایک کے پاس اختیار ہے, وہ اپنے سرکمسٹانسز میں اپنا اپنا رول پلے کرتا ہے. اب جیسا رول آپ نے اس سچویشن میں پلے کیا ہے, اس کے بعد ویسے ہی اس کے کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنے ہوں گے. اگر اچھا رول پلے کیا ہے, عقل مندی سے پلے کیا ہے, ہر چیز کو بیلنس میں لیتے ہوئے پلے کیا ہے, تو پھر اس کے اچھے کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن اگر آپ نے صحیح سے رول پلے نہیں کیا تو اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز ہوں گے. اور پھر اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ بھی خدا کی طرف سے, تو پھر یہ خدا کی ذات کی طرف انسان گویا ظلم کو باندھ رہا ہے یا ظلم کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ تو خدا نے نعوذ باللہ ظلم کیا کہ مشکل در مشکل دے دی. حالانکہ خداوند عالم کہتا ہے کہ جتنا نفس جس مشکل کو برداشت کر سکتا ہے, ہم اس کو اتنی ہی مشکل ڈالتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ڈالتے. تو جو زیادہ مشکل ہوئی ہے یہ انسان نے خود کریٹ کی ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو پھر سے وہی بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے, بلکہ اس کی اپنی ہی کریٹ کی ہوئی سزا ہے اس انسان کی. خانم ایک مجھے اسی سوال سے جڑا ہوا ایک سوال جو ہے اصل میں میرے دماغ میں ابھی ایک دم سے آیا کہ جیسے اکثر آپ نے جیسے بتایا کہ ماں باپ اور بچوں کا, تو اکثر ہوتا ہے جب ماں باپ ضعیف ہونے لگتے ہیں خانم, جی, تو اکثر ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں جن میں کہ اکثر ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں جس پر ان کے ذہن کام نہیں کرتے, ہاتھ پیر کام نہیں کرتے. ایسے میں وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتے ہیں, اولاد کر رہا ہوتا ہے, تو ایک بار کو ایسا کہا جاتا ہے کہ چلو یہ اولاد کا امتحان ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ماں باپ ہیں, وہ جو ان پہ یہ جو پریشانی آئی ہے, جو بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی پریشانی سے گزار رہے ہوتے ہیں, وہ ان کا بھی امتحان ہوتا ہے. تو وہ کیسے اس امتحان سے نکل سکتے ہیں, جیسے ان کا کیا سولوشن ہے, ان کے لیے کیا اس میں ہے؟ دیکھیں دونوں کا امتحان ہے, وہ اس سچویشن میں دونوں کا امتحان ہے. بڑھاپا جو ہے وہ آزمائش ہے,
بڑھاپا پھر سے مشکلات کا نام ہے. اب اس میں دونوں کا امتحان ہے کہ وہ کیسے اس سچویشن میں بیہیو کر رہا ہے, اسے کیسے ڈیل کر رہا ہے, اور وہ کیسے اس سچویشن میں بیہیو کر رہا ہے یا اسے ڈیل کر رہا ہے. تو وہ میں نے, جیسے کہ ہماری بات ہوئی تھی جو بیماری, موت اور برزخ کے متعلق ہمارا پروگرام تھا, اس میں جو ہماری بات ہوئی تھی کہ جتنا آسپیکٹ اللہ کی طرف سے آزمائش کا ہے, اللہ نے اس کے اوپر مشکل ڈال دی ہے, اس انسان کے اوپر, ان بزرگ کے اوپر, ان ماں باپ میں سے جو بھی بزرگ ہیں ان کے اوپر, تو اس کا خداوند عالم ان کو اجر دے گا, ان کے گناہ بخشے جائیں گے. ان کا یہ امتحان ہے, سرکمسٹانسز ہے جس سے بہرحال گزرنا ہے. جس کی بھی عمر زیادہ ہے اسے بڑھاپے کا سامنا کرنا ہے, اور بڑھاپے میں یہ تمام مشکلات آتی ہیں. اب ان مشکلات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو بھی ان کی جتنی بھی ان کے اندر طاقت ہے, جتنی بھی ان کے اندر صلاحیت ہے, اس کے حساب سے وہ صبر کرتے ہوئے اس وقت کو گزاریں. یہ ان کا امتحان ہے, اور وہ اسی طرح گزر سکتے ہیں, صرف صبر کے ذریعے سے گزر سکتے ہیں. صبر بہترین ہتھیار ہے, اور اگر وہ اپنے ہوش و حواس میں, سینسز میں ہیں, تو دعاؤں کے ذریعے سے, عبادت کے ذریعے سے اس مشکل سے گزر سکتے ہیں. اور جو اولاد ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں اپنے پیرنٹس کو تنہا تو نہیں چھوڑ رہے, ان کے ساتھ سختی سے تو نہیں پیش آ رہے, ان کی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ ان کے لیے پھر سے وہی بات ہے کہ یہ وہ آزمائش ہے جس میں ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع پوشیدہ ہے. کیا موقع ہے وہ؟ جنت کو حاصل کرنے کا موقع, کہ جو سب سے بڑی سکسیس انسان سمجھتا ہے, اور ہے بھی, کہ اس سے بڑی تو ظاہر ہے کہ صرف قربتاً اللہ کی نیت سے کرے, مگر ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ ہمیں جنت حاصل ہو جائے. جنت حاصل ہو گئی تو ہم, اس سے بڑی کوئی سکسیس ہی نہیں ہے. تو اتنا بڑا موقع کس چیز میں پوشیدہ ہے کہ یہ وقت وہ اس طرح گزار لے کہ ان کی اس طرح سے خدمت کرے جس طرح سے خدمت کرنے کا حق ہے. تو یہ ان کے لیے اپرچونٹی ہے. تو جب وہ یہ وقت گزار کے نکلے گا اس ٹائم سے باہر, تو وہ پازیٹیو بھی ہوگا, وہ مطمئن بھی ہوگا, وہ خوش بھی ہوگا, اللہ کی رحمتیں بھی اس پہ نازل ہوں گی, ہر طرح سے اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. لیکن اگر وہ اس وقت کو جھنجھلاتے ہوئے, پریشان ہوتے ہوئے, یا اس چیز کو, ریالٹی کو وہ ایکسیپٹ ہی نہ کرے اور اسے ایک مصیبت ہی سمجھتا رہے, یا یہ سوچتا رہے یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا, تو پھر اس کے لیے آگے بھی مشکلات ہیں, اور یہ وقت گزارنا بھی مشکل ہو جائے گا. کیونکہ یہ بات بہت ذہن میں ہر وقت آتی رہتی ہے, ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. یہ کیوں آتی ہے کہ جب انسان چاروں طرف اپنے توجہ نہیں دیتا. جب بھی ایسی سچویشن ہو, آپ کو اور لوگوں کو دیکھنا چاہیے. جب آپ اور لوگوں کی مشکلات دیکھتے ہیں دنیا میں, تو آپ کو اپنی مشکل بہت چھوٹی لگتی ہے. جی بہت شکریہ خانم. جی ہاں, میرا بھی ایک سوال ہے اس کے حوالے سے. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جیسے آپ پر مشکل جب آتی ہے نا, تو دوسرے لوگوں کو دیکھے کہ وہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اس سے حوالے سے میرا جو کویشچن ہے وہ ہے کہ a lot of the times نا ہم اپنے آپ کی ہماری مشکل کو نا دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. جیسے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, یہ مشکل ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, ان کے گھر میں نا وہ اتنی اچھی رہ رہی ہے, تو پھر اللہ ہم پر ہی یہ کیوں ٹیسٹ ڈال رہا ہے کہ مسلسل یہ ہو رہی ہے. تو یہ الگ الگ ٹائم اسپیشلی ینگسٹرس کو کیا کرتی ہے میرے خیال سے, کہ it really makes them become very depressed. یہ کانسٹنٹلی کہہ رہی ہے کہ یہ اس سچویشن میں دیکھیں یہ ڈفرینٹ ہے. یہ ہے اپنے سے بہتر کی طرف دیکھنا. یہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ جب تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے, چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہوں, چاہے مشکلات کے اعتبار سے ہوں, چاہے مالی اعتبار سے ہوں, چاہے سوشل اعتبار سے ہوں, کسی بھی اعتبار سے, جب اپنے نیچے والے کو دیکھو گے تو شکر گزار بنو گے. اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو ناشکرے بنو گے. کیوں کہ اپنے سے بہتر کو دیکھنا. میں جو کہہ رہی ہوں کہ دوسرے کو دیکھنا, وہ یہ ہے کہ دوسروں کی مشکلات کو دیکھنا. آپ ایک چکر ہاسپٹل کا لگائیں, آپ کو جو اپنی بیماری ہے وہ بہت چھوٹی لگنے لگے گی, آپ وہ بیماری بھول جائیں گے چاہے کتنی بھی بڑی بیماری ہو. آپ کو اپنے سے بری حالت میں لوگ نظر آئیں گے, تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ کم از کم مجھ میں اتنی طاقت تو ہے کہ میں اپنے پیروں سے چل کے یہ چکر لگا سکا ہسپتال کا, اور میں دیکھ سکا ان لوگوں کو. تو یہ جو جذبہ ہے نا کہ اپنے سے ایسے لوگوں کو دیکھنا کہ جو اور زیادہ مشکل میں ہیں, ان کو دیکھنا,
اور اس پہ شکر ادا کرنا اور پھر ان لوگوں کی مدد کرنا. آپ کسی بھی سچویشن میں جو آپ سے گیا گزرا آپ اس کی ہر طرح سے مدد کر سکتے ہیں, جسمانی طور پہ بھی, مالی طور پہ بھی. اور صرف آج کل تو جو سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے بات کرنے سے مدد ہوتی ہے. ہر ایک لونلی ہے اور ویسے ہی لونلی تھا, یہ بات تو میں کرونا وائرس کے پھیلنے سے پہلے ہی کہتی تھی کہ ہر ایک اپنے اپنے گھروں میں لونلی ہے, کوئی زیادہ بات کرنے والا اس کے پاس موجود نہیں ہے. اور اب تو ویسے ہی سچویشن ایسی ہے کہ ہر ایک اپنے گھر میں مقید ہے, قید ہے, تو وہ ویسے ہی لونلی ہے. تو اس صورت میں جو بات کرنا ہے وہی ایک بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے کہ جو اس کے مشکل کو ہم کو ہلکا کر دیتی ہے. جی تھینک یو خانم سو مچ فار ایکسپلیننگ دیٹ کہ دونوں طرف سے. ایک اور جو سوال ہوتی ہے اسپیشلی آپ نے جو ایگزامپل دی تھی ایز اے ہاؤس ہولڈ جیسے فیملی میں ہوتی ہے, اسپیشلی پیرنٹس اسپیشلی وومنس جو فیس کرتی ہے سچویشنس کو, میرا سوال اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی گھر میں جوائنٹ فیملی یا پھر جس نارمل فیملی کے حوالے سے ہے, اگر ایک کوئی مسئلہ گھر میں آتا ہے اینڈ کبھی کبھار دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ دا فیمیل ان دا ہاؤس نا وہ زیادہ پریشان ہوتی ہے اس مسئلے کو لے کر بطور یا اس کے چلڈرن لائک even if the siblings there's like 3 children for example like میں دے دوں نا, وہ تینوں اس سچویشن کو نا سیم ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں. there's always one person who is very careless you know, وہ اس سچویشن کو بہت الگ طریقے سے he is saying that oh it's nothing نا, don't worry یہ وقت گزر جائے گا, just calm, بہت پازیٹیو ہوتی ہے. لیکن there is always this other person نا کہ وہ بہت پینک ہوتا ہے, وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے. تو آپ ان لوگوں کو کیا ایڈوائس دیں گے, کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ جو ہے یہ ڈفرینٹ آپ کا جو دو چیزیں ہیں, ایک آپ کی اندر کی روحانی طاقت اور آپ کی عقل, یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کسی بھی مشکل سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مشکلات میں بہتر طور پہ ریئیکٹ کریں, کوئی بھی چاہتا ہے, چاہے وہ ینگ ہے, چاہے وہ خواتین ہیں, چاہے وہ مرد حضرات ہیں, بچے ہیں, اگر آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ کسی مشکل میں بہتر طور پہ ریئیکٹ کریں تو ان دو چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, روحانی طاقت کو بڑھانا, عقل کو بڑھانا. جس کی عقل زیادہ ہوتی ہے یہ اور جس کی روحانی طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ مشکل میں بہتر طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے. اور یہ لاجیکل بات بھی ہے کہ جس کی عقل زیادہ ہوگی وہ مشکل طریقوں میں مختلف سولوشنز اس کی عقل لا کے اس کے سامنے رکھے گی. عقل کا مطلب ہی یہ ہے کہ انٹلیکٹ کہ جو ٹرینڈ ہوئی ہوئی ہے, تو وہ اس طرح سے ٹرینڈ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل کوئی بھی مسئلہ سامنے آتا ہے تو وہ عقل مند انسان کی عقل ٹرینڈ ہوتی ہے کہ وہ انسٹیڈ آف پریشان ہونے کے یا جذباتی ہونے کے یا ایک دم اپنے اوسان خطا کر دینے کے کہ ہاتھ پیر چھوڑ دیں اور پریشان ہو جائیں, پریشان ہونے کے بجائے ایک کے بعد ایک مختلف سولوشنز سامنے لا کے رکھتی ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے, یہ کیا جا سکتا ہے, یہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر عقل انالیسس کرتی ہے کہ کون سا سولوشن سب سے بیسٹ ہے اور اس بیسٹ سوٹڈ سولوشن پہ عمل کرنے کا طریقہ بتاتی ہے, اور پھر تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. اور روحانی طاقت یہ پرووائڈ کرتی ہے انسان کے اندر اسٹیبلٹی کہ ان سب مشکل سچویشنز میں اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور بہرحال یہ دنیا جو ہے یہ ٹیسٹ اور ٹرائل ہے, اصل جو ہمارا تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. تو ہمیں جس طرح اللہ نے سکھایا, جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سچویشن میں رسپونڈ کریں, ہم ویسے رسپونڈ کریں گے, باقی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب اس مینٹیلٹی کے ساتھ کوئی کسی چیز کو فیس کرتا ہے تو اس کے لیے ہر سچویشن کو فیس کرنا آسان ہوتا ہے. اب آپ نے جیسے کہا کہ مختلف ہوتا ہے ہر ایک کا رسپونڈنگ کا طریقہ, کوئی پریشان ہو جاتا ہے, کوئی پازیٹیو رہتا ہے, کوئی زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے, یا آپ نے جیسے کہا کہ جو لیڈیز ہیں وہ یا مائیں ہیں وہ بات کے مقابلے میں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں, زیادہ سینٹیمنٹل ہوتی ہیں. تو دیکھیں ایک طرف تو وہ اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہے کہ ماں جو ہے وہ زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہے بچے سے, اس کا دل میں ممتا ہوتی ہے, تو وہ زیادہ اس پین کو اور اس کو فیل کرتی ہے. دوسرا اس میں دو آسپیکٹ ہیں کہ جو ایک تو ماں کا جو دل ہے وہ نرم ہے, اس کے جو نروز ہیں
وہ تھوڑے سے ویک ہیں، یا اس کا جو جذباتی ایک آسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، انلیس کہ خاتون اس پہ کام کرے. مردوں میں بھی ہے، مردوں میں بھی جذباتی بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں. جذبات بیسیکلی اپوزٹ ہیں عقل کے. جو انسان اپنی عقل پہ کام کرتا ہے اس کے جذبات کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے جذبات عقل کے انڈر ہو جاتے ہیں. لیکن جو ایموشنل ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، وہ اپنی ہر سچویشن میں ایموشنلی رسپونڈ کرتا ہے. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے خواتین عقل سے ریلیٹڈ ٹاپک، علم سے ریلیٹڈ ٹاپک، یا ان مینٹل اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھانا، ان چیزوں پہ کام نہیں کرتی. تو کام نہیں کرتی تو اس کے نتیجے میں ان کی جذباتیت زیادہ ہوتی ہے اور عقل کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مشہور بھی کر دیتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے، عورت سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، عورت جذباتی ہے، وہ ہے. اس میں بہت بڑا ہاتھ عورتوں کی بھی غلطی کا ہے کہ انہوں نے اپنی شخصیت پہ کام ہی نہیں کیا. حالانکہ ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی مثالیں بے مثال شخصیتوں کی موجود ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں، کہ جنہوں نے اپنی شخصیت کو اتنا مضبوط بنایا، اپنی عقل کو اتنا مضبوط بنایا کہ امام وقت ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. جو امام ہیں، جو معصوم ہیں، جو عقل کل ہیں، جو علم لدنی کے مالک ہیں، وہ خاتون سے مشورہ کر رہے ہیں اور ان کے مشورے کے مطابق عمل کر رہے ہیں. تو کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی شخصیت کو نکھارا، اپنی عقل کو نکھارا، اپنے جذبات کو قابو میں کیا، تب یہ ممکن ہوا. تو اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں اس چیز کو سیکھنا چاہیے. تو جیسے جتنا زیادہ ہم سیکھیں گے ہمارے بیہیویئر میں فرق آنا شروع ہو جائے گا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ نیچر کا فرق ہوتا ہے. نیچر کا فرق نہیں ہوتا، یہ ان وجوہات کی وجہ سے فرق ہوتا ہے. بہت شکریہ خانم. اب ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ جیسا بھی آپ نے کورونا وائرس کا ذکر کیا تھا بیچ میں کہ آج ہم لوگ گھروں میں ہیں تو ایک دوسرے سے بات کرنا ضروری ہے. اور کووڈ-19 جو کہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک پینڈیمک ہے، اس کا مطلب کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ساری دنیا ایک ساتھ اس وقت ایک پریشانی سے گزر رہی ہے، اس بیماری کا، اس وبا کی شکار ہو چکی ہے. تو یہ وبا جو آپ خانم کیا لگتا ہے یہ ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ یہی ایک ہمارے لیے عذاب ہے اس کا؟ دیکھیں، جہاں تک مومنین کی بات ہے، کفار کے لیے تو یہ عذاب ہی ہے، کیونکہ جو ہوتا رہا ہے پچھلے دنوں دنیا میں، اور جس طرح سے ظلم و ستم ہر ملک میں، ہر دنیا کے خطے میں، ہر علاقے میں روا رکھا جا رہا ہے اور اس کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یمن میں قحط سالی ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، کسی کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے. عراق اور افغانستان میں مظلوموں کو شہید کیا جا رہا ہے. پھر اس سے سب سے بڑی جو ابھی اسی سال سانحہ ہوا کہ ایک نفس زکیہ، ایک پاکیزہ شخصیت کو شہید کیا گیا، شہید قاسم سلیمانی. تو اس سب ظلم کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جیسے میں نے کہا مکافات عمل ہے. اور پھر جو انوائرمنٹل طریقہ کار رہا ہے، انوائرمنٹ کے ساتھ ظلم یہ لوگ روا رکھے ہوئے ہیں کہ جو جس طرح سے دنیا جس طرف چل رہی ہے کہ ہر چیز انوائرمنٹ کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. کسی طرح سے بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، جو پروڈکشن ہے، جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے، اس کے نتیجے میں جو کیپٹلزم ہے اس کے نتیجے میں، یعنی کسی طرح سے بھی انوائرمنٹ کا خیال ہی نہیں رکھا جا رہا، بس منافع کمانا ہے، پروفٹ جنریٹ کرنا ہے. اس کے نتیجے میں جو بزنسز ہیں انہوں نے پوری دنیا کا انوائرمنٹ تباہ کر دیا. تو اس کے نتیجے میں وہی مکافات عمل ہے اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. جو ایکشن ہوگا اس کا ری ایکشن ہوگا. جیسا انوائرمنٹ پہ ایکٹ کیا جائے گا ویسے وہ رسپونڈ کرے گی. اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو ظاہر ہے اس کے رسپانس آئے گا. حالانکہ خدا نے پھر بھی اس طرح بنایا ہے نیچر کو کہ خود بخود وہ اپنے آپ کو بہتر کرتی جاتی ہے، اور جو اس کے ساتھ مشکلات ہیں اسے وہ خود بخود ریکٹیفائی کر رہی ہوتی ہے. مگر اتنی زیادہ اس کے اوپر پریشرز ہیں کہ وہ اس کے رسپانسز ہمیں بھگتنے پڑیں گے.
تو وہ اپنی جگہ ہے، اور اس کے بعد وہ ظلم جو ہوا اس ظلم کا خمیازہ ان قوموں کو بھگتنا پڑے گا. اب کوئی کہے کہ بھئی اس میں باقی جو قوم ہے اس کا کیا قصور ہے، یہ تو لیڈرز نے کیا، جو عام عوام ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے. تو عام عوام بھی اس ظلم پہ خاموش رہی. کس نے اٹھ کے ظلم کے خلاف پروٹیسٹ کیا؟ یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بلیک لائف میٹرز کے اتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں امریکہ میں، تو وہ بھی ظلم کے خلاف آغاز ہے. لیکن اس سے پہلے اسی طرح پروٹیسٹ جب اور اقوام کے خلاف ظلم کیے جا رہے تھے، جب بمبارمنٹ کی جا رہی تھی، بچوں کو بھوکا پیاسا شہید کیا جا رہا تھا، یا قاسم سلیمانی کو جس طرح عالمی دہشت گردی کے نتیجے میں شہید کیا گیا، تو تب کوئی ایک بھی اٹھا، کسی ایک نے بھی پروٹیسٹ کیا ان کی قوموں میں سے؟ تو ان کے اسٹینڈرڈس ڈفرینٹ ہیں، اپنی قوم کے لیے ڈفرینٹ ہیں، دوسروں کی قوموں کے لیے ڈفرینٹ ہیں. تو ان سب کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. جہاں تک مومنین کی بات ہے تو مومنین کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کووڈ-19 کو، اس کرونا وائرس کی سچویشن کو اپنے لیے ٹیسٹ بناتے ہیں یا اپنے لیے پنشمنٹ بناتے ہیں. اگر آپ اس سچویشن کو پازیٹیولی گزاریں، اس سچویشن میں اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں، اس سچویشن کو بجائے زحمت کے ایک اپرچونٹی سمجھیں اور بہتر انسان بن کے اس سچویشن کے ساتھ باہر نکلیں، تو یہ ٹیسٹ ہے کہ جو بالآخر گزر جائے گا. اور اگر کڑتے رہیں اور اپنے آپ کو اور ہی چھوڑتے چلے جائیں اور جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ بالکل ہی اپنے آپ کو ناقص کر دیں اور گھر میں مقید ہونے سے نیگیٹیوٹی اپنے اندر بھر لیں، تو پھر یہ انسان کے لیے پنشمنٹ ہے. تو جتنا آپ اس آزمائش کے ذریعے خدا سے نزدیک ہوں گے اتنا ہی آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، ٹیسٹ ہے، اور جتنا آپ اس کے نتیجے میں خدا سے دور ہوں گے اتنی ہی آپ کے لیے سزا بنتی چلی جائے گی. بہت شکریہ خانم، بات بہت صحیح بتائی آپ نے، بہت بہت شکریہ اس کے لیے. اور جو ابھی میرا آخری سوال آپ سے ہے وہ خانم اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ اکثر ایسا کہتے ہیں کہ اللہ اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا کہ بندہ برداشت کر سکے. ہم لوگ ایک دوسرے کو بلکہ سمجھاتے بھی ہیں، اکثر پریشانیوں میں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے کہ کیا انسان کا امتحان یا جو آزمائش ہے اس کے قوت برداشت کے حساب سے ہی ہوتی ہے؟ Is this a sign that each person is capable of enduring that difficult situation? جی، یہ قرآن کی آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ جس نفس پہ جتنی وسعت ہوتی ہے اس کے حساب سے مشکل ڈالتا ہے، اس کے حساب سے آزمائش ڈالتا ہے. تو اس سے زیادہ نہیں ڈالتا، کیونکہ اس سے زیادہ ڈالے گا تو وہ گویا کہ خدا نعوذ باللہ یہ ظلم ہے، اور خداوند عالم کبھی ظلم نہیں کر سکتا، وہ عادل ہے. تو دیکھیں جتنی نفس میں وسعت ہوتی ہے وسعہا، اتنی اللہ مشکل ڈالتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالتا. اب کوئی کہا کہ بھئی ہم میں تو نہیں تھی اللہ نے ڈال دی. یہ برداشت کا تو ہم نے ترجمہ کیا نا، وسعت کتنی ہے یعنی قابلیت کتنی ہے، کتنی گنجائش ہے، تو اتنی اللہ ڈالتا ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی وسعت کا، اپنے نفس کی وسعت کا، اپنی شخصیت کی وسعت کا، اپنی شخصیت کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو جب آپ کے اوپر مشکل آتی ہے، پھر جب آپ اس پہ مختلف طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں اور اس مشکل سے کامیابی سے نکل جاتے ہیں، تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے، اور آپ کبھی کبھی حیران بھی ہوتے ہیں کہ یہ میں نے کیسے کر لیا، یہ تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ بھی کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی، اور میں نے کس طرح جواں مردی کے ساتھ اس مشکل کا مقابلہ کیا، اور میں پریشان نہیں ہوئی یا میں گھبرائی نہیں، اور میں نے اس کا حل سوچا اور اپنی حاضر دماغی کے ذریعے اس مشکل سے میں صحیح طور سے نکل آئی. تو تب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے اندر یہ صلاحیت بھی تھی. تو وہ پھر سے اپرچونٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ مشکل ڈال رہا ہے تاکہ تم اپنی صلاحیتوں کو خود پہچانو، تمہارے سامنے خود تمہاری نفس کی وسعت نکل کے سامنے آئے، اور تم خود اپنی شخصیت کو نکھارو، اور اس نکھار کے نتیجے میں تم ایک بہتر سے بہتر انسان بنتے چلے جاؤ. تھینک یو سو مچ خانم زہرا اینڈ سسٹر سمینا. اس کے حوالے سے میرا بھی ایک کوشچن ہے.
before we finish off, ہوتا ہے کہ جب بھی مشکل آتی ہے نا ہم اس وقت میں اللہ سے کہتے ہیں پلیز مجھے اس مشکل سے نکالو. یہ ہمارا نا بہت ہی ایک نوم سا لائک the most famous kind of phrase you can say بن گیا ہے. لیکن یہ طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ سے کہتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے نا کہ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مشکل سے نکالو. اور a lot of the times people کہتے ہیں تو میں اتنی دعا کر رہی ہوں یہ قبول ہی نہیں ہو رہی ہے, میں اس مشکل سے نکل ہی نہیں پا رہی ہوں, کیونکہ انہیں sometimes یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کا طریقہ جو ہے اللہ سے مانگنے کا وہ صحیح نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے پلیز آپ انہیں کچھ بتا دیجیے. جی دیکھیں اس میں یہی 2-3 آسپیکٹس ہیں کہ اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے, جی اس میں یہی 2-3 آسپیکٹس ہیں کہ ایک تو اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے, سوچ صحیح نہیں ہے, اور پھر سے وہی بات ہے کہ آپ کیا طریقہ کار استعمال کریں, کیا سولوشنز استعمال کریں اس سے نکلنے کے. اگر تو آپ اس کو اور کمپلیکیٹڈ بنا رہے ہیں تو آپ اس مشکل سے نکلنے کے بجائے اور اس میں پھنستے چلے جائیں گے. اب وہ طریقے کیا ہیں تو وہ ہمارے سامنے قرآن و سنت کے نتیجے میں واضح کیے گئے ہیں, اور سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے چہاردہ معصومین علیہ السلام کی ہے. ہر مشکل میں انسان کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے مولا اس مشکل میں ہوتے تو وہ کس طرح سے رسپونڈ کرتے, وہ کیا طریقہ کار استعمال کرتے, وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے. تو ان کی اتنی خوبصورت سوانح عمری ہے کہ جو مکمل ہے, جامع ہے, جس میں ہر مشکل کا حل موجود ہے. تو جب ہم اس طرح سے سوچتے ہیں تو ہمیں ایک رول ماڈل نظر آتا ہے کہ فلاں مشکل میں انہوں نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا, فلاں مشکل میں اس طرح سے ریئیکٹ کیا. تو پھر ہمیں طریقہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک صحیح طریقہ کیا ہے, صحیح اپروچ کیا ہے کہ ہم اس مشکل سے کیسے نکل سکتے ہیں. مشکل ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے ایک آپ میز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, ایک پزل کے اندر ہیں جس میں سے آپ نے راستہ نکالنا ہے. تو ایک ہی راستہ ہے جو صحیح ہے, باقی سب جو ہیں وہ آپ کو اور بھول بھلائیوں میں پھنسا دیں گے اور آپ کمپلیکیٹڈ سچویشن میں پھنستے چلے جائیں گے. تو ایک راستہ ہے جو آپ کو باہر کی طرف لے جائے گا, کہ جو باہر نکلنے کا راستہ ہے اس مشکل سے. تو وہ مشکل کا راستہ ہمارے سامنے قرآن اور سنت معصومین علیہ السلام کا راستہ ہے. تو اگر ہم اس طرح سے سوچیں تو ہم اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں. اور پھر سے میں یہی کہوں گی کہ اپنی علم اور عقل کو جتنا زیادہ آپ بڑھاتے جائیں گے اتنے زیادہ ہر سچویشن کو فیس کرنے کی کیپیبلٹی آپ کے اندر بڑھتی چلی جائے گی, کہ آپ کا جتنا ایکسپوجر بڑھے گا کہ دنیا میں یہ طریقے ہیں, اس کے یہ حل ہیں, کوئی ہمیں کوئی پرابلم ہو تو اس کے نتیجے میں ہمیں کس سے رجوع کرنا چاہیے, کون اس کا ایکسپرٹ ہے, یہ سب چیزیں جتنا ہماری نالج میں زیادہ ہوں گی اتنا ہم بہتر طریقے سے رسپونڈ کریں گے. جی شکریہ, تھینک یو سو مچ خانم ام زہرا اینڈ سسٹر سمینا. تو ہمارا سیشن آج کافی اچھا گیا ہے. there's a lot of questions جو پھر بھی ذہن میں آ رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ کسی اور وقت کے لیے رکھتے ہیں. تو ہمارا آج کا سیشن یہیں پر ختم ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. ٹھیک ہے, until next time پھر ملیں گے. ٹیک کیئر پلیز. خدا حافظ. خدا حافظ.